बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एहतसाब के साथ मैं हूँ फरहाना कौसर। नाज़रीन, पाकिस्तान की तारीख़ की बात की जाए तो बहुत सारी सियासी जमातें गुज़र चुकी हैं और हर सियासी जमात ने वक्त के साथ साथ अपने नज़रियात, फ़िक्र और इसके साथ साथ असरे हाज़िर के जो तकाज़े थे उसके हवाले से भी आवाम को आगाह करने की कोशिश की है। सामीन, आज हम एक ऐसी जमात की बात करने जा रहे हैं जो काफ़ी अरसे से उसको लेफ्टिस्ट कहा जाता है, लेकिन आजकल ये कहा जा रहा है कि उसने दूसरी सियासी जमातों के धड़ों के साथ मिलकर पाकिस्तान के फ्यूचर का फ़ैसला करने का सोचा है। और नाज़रीन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये एक ऐसी जमात है जो किसी के सामने झुकने वाली जमात नहीं। और अगर हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बात करें तो उसने अपनी ज़िंदगी में ना किसी निज़ाम के सामने और ना ही किसी डिक्टेटर के सामने अपना सर झुकाया। और पीपल्स पार्टी को माजी में चारों सूबों की जंजीर भी कहा जाता था, लेकिन अफसोस के साथ आज उन पे बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं और सुनने भी आ रहा है कि पीपल्स पार्टी अपने नज़रियात को या तो खो चुकी है या फिर उस पर अमल दरामद करने के लिए तैयार नहीं है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस पे आज हम बात करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सरदार सलीम हैदर खान, स्पेशल असिस्टेंट हैं प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के, और इसके साथ साथ साबिका डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीज़न के सदर भी हैं। सरदार साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। आपका शुक्रिया। सरदार साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर बात करें तो माजी में इसको चारों सूबों की जंजीर कहा जाता था और बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लातादाद खिदमात और उनकी जो एफिलिएशन थी पंजाब के साथ वो सबके सामने हैं। लेकिन अभी ऐसी क्या वजह हुई है कि अब पीपल्स पार्टी सिर्फ़ और सिर्फ सिंध तक महदूद होकर रह गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इससे इत्फाक तो नहीं करूँगा कि पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध तक महदूद हो गई है, लेकिन ये ज़रूर है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की लीडरशिप थी और फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की लीडरशिप, उसमें जो पार्टी जिस अरूज पे थी शायद आज उस अरूज पे नहीं है जी। लेकिन ये एक देखें ना, एक गैप आया है कि पहले शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी के फंदे पे लटकाया गया और उसके बाद फिर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जो है आपके सामने यहाँ पे शहीद किया गया लियाकत बाग में जी। तो वो जो जिस लेवल की लीडरशिप थी उस लेवल की लीडरशिप को फिर आगे कवर करने पे फिर बड़ा टाइम लगता है। आसिफ अली जरदारी साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने ये एक बीच में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मैं समझता हूँ कि एक मुश्किल पीरियड था जो आया, उसमें उन्होंने संभाला दिया और बड़ी जिम्मेदारी के साथ संभाला दिया जी। और पीपल्स पार्टी अभी अगर कुछ आप कह रही हैं पंजाब में कमज़ोर है तो उसकी वजह ये भी है कि पीपल्स पार्टी ने मुल्क के जो सालमियत है और मुल्क का जो वकार है और मुल्क की जो इज़्ज़त है उसको मुकद्दम रखा। पीपल्स पार्टी ने अपनी ज़ाती ख्वाहिश के लिए अपने आप को पॉपुलर करने के लिए ऐसे कोई नारे, ऐसी कोई गैर जिम्मेदाराना बयानात या कोई ऐसी गैर जिम्मेदाराना हरकतें नहीं की कि जिसकी वजह से मुल्क पे तो आंच आए लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो पॉपुलर हो जाए। पीपल्स पार्टी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उस जिम्मेदारी की वजह से ज़रूर पंजाब में हमें नुकसान हुआ लेकिन उसकी हमें परवाह नहीं है। देखें, ये मुल्क है तो हम हैं, ये इस मुल्क के इदारे ताकतवर होंगे तो ये मुल्क ताकतवर होगा। तो हम किसी तरह भी वक्ती तौर लोगों से नारे मरवाने के लिए हम ऐसी कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है जिससे मुल्क के इदारे जो है वो कमज़ोर हों या मुल्क कमज़ोर हो। तो इसकी एक मैं समझता हूँ कि बुनियादी वजह ये है। और जब सच जो होता है ना मैडम, वो सच होता है, झूठ जो होता है वो झूठ होता है, झूठ थोड़े टाइम के लिए होता है। अभी झूठ का एक जो है वो हाइप क्रिएट हुई है लेकिन उसका अंजाम आखिर बुरा होना है। आखिर जो कामयाबी है वो सच की होनी है इंशाल्लाह। और आने वाले वक्त में आप देखेंगे, क्योंकि इस मुल्क की अगर कोई जिम्मेदार पार्टी है तो वो पीपल्स पार्टी है। तो आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मुस्तकबिल जो है वो पीपल्स पार्टी का है। और फिर उन शहीदों की नस्ल में से जनाब बिलावल भुट्टो आप उभर के सामने आए हैं, अभी हमारे वजीर खारजा है, इंशाल्लाह आने वाले टाइम पे उन्होंने इस मुल्क का वजीर आज़म होना है और वो एक मैच्योर सियासी लीडर है
وہ ذوالفقار علی بھٹو کی اس لیگیسی کو اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی لیگیسی کو لے کے آگے چل رہے ہیں انشاءاللہ. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ بلاول بھٹو صاحب آنے والے ٹائم پہ انشاءاللہ اس ملک کے وزیر اعظم ہوں گے. سردار صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر بات کی جائے، نون لیگ کے ساتھ ان کا آپس میں اتحاد کبھی نہیں رہا، لیکن ابھی ان دونوں کا آپس میں اتحاد ہوا اور جو گورنمنٹ میں اقتدار میں آئیں یہ دونوں پارٹیز اور باقی پارٹیز، اس اتحاد کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس اتحاد کی وجہ یہ ہے، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، پیپلز پارٹی کا ورکر جو ہے وہ نون لیگ کو نہیں مانتا جی، اور اس کو اگر ہم جتنا مرضی قائل کرتے لیں لیکن وہ نون لیگ کے سائڈ پہ پلڑے پہ اپنا جو وزن ہے وہ ڈالنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہے. جی، مجبوری اس طرح کی تھی کہ خان صاحب نے ایک ایسا غیر ذمہ دارانہ کلچر متعارف کیا ملک کے اندر اور اتنا وہ تواتر سے جھوٹ بولے اور سوشل میڈیا پہ انہوں نے ایک بہت بڑی ایک ٹیم پہ کر کے لوگوں کو بٹھایا اور ان کو اس پہ لگایا کہ وہ صبح اٹھتے سارے جھوٹ بولنا شروع کریں اور رات تک جھوٹ بولتے رہیں اور پاکستان کی عوام کے دماغ جو ہیں وہ اپنی جگہ سے ہٹائیں جہاں تک ہٹا سکتے ہیں. اور پھر غیر ذمہ دارانہ الزامات، ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ ملک کے لیے یہ مجبوری بن گئی کہ پیپلز پارٹی کو نون لیگ کے ساتھ الائنس کرنا پڑے. اور صرف یہ پیپلز پارٹی نے الائنس نہیں کیا بلکہ آپ دیکھیں کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ساری ایک سائڈ پہ اکٹھی ہوئی ہیں. ان کے ذہن میں یہ سوچ آئی ہے کہ اگر خان صاحب اسی طرح اپنے اول پھول جو ہے وہ کرتے رہے تو یقیناً پھر ملک کے لیے بہت بڑا نقصان ہوگا اور ان کو روکنا، ان کے جھوٹ کو کاؤنٹر کرنا بڑا ضروری ہے. تو سر اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان نے آپ دونوں پارٹیز کو مجبور کیا کہ آپ لوگوں کا آپس میں اتحاد ہو؟ اس میں کوئی شک شبے کی والی بات نہیں ہے کہ عمران خان نے اس وجہ سے مجبور نہیں کیا کہ وہ بہت زیادہ پاپولر ہو گئے. جی جی. عمران خان نے اپنی غیر ذمہ داری کی وجہ سے مجبور کیا کہ ان کے جو غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں کہ صرف ان کی سوچ ہے کہ میں کرسی پہ بیٹھا رہوں، باقی ملک کے سارے ادارے تباہ و برباد ہو جائیں، فوج کمزور ہو جائے، انٹیلیجنس ایجنسیاں کمزور ہو جائیں اور سارا سٹرکچر جو ہے وہ کمزور ہو جائے، بیوروکریسی کمزور ہو جائے اور سارے جو ہے میں ان پہ خلیفہ وقت بن کے اوپر بیٹھا رہوں اور کرسی کے ساتھ چمٹا رہوں. ان کی ان حرکات کی وجہ سے جو ہے وہ یہ مجبوری بنی، سب کو اکٹھا ہونا پڑا. کیونکہ اگر سب اکٹھے نہ ہوتے تو خدا نہ خواستہ اس ملک کی حالت جو ہے بڑی ایک میں سمجھوں اللہ معاف کرے کہ بہت تشویشناک تھی. ٹھیک ہے سردار صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ مفاہمت کی بات کرتی ہے اور یہ بات بھی بڑی مشہور ہے کہ ایک زرداری سب سے یاری، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں، ایک زرداری جو ہے نا، زرداری صاحب کو اللہ نے وہ دماغ دیا ہے کہ جو شاید چند لوگوں کو ہی ہو سکتا ہے. اگر ان کی آپ ریٹنگ کریں تو زرداری صاحب کو اللہ نے بڑا ہائی لیول کا دماغ دیا ہے جی. اور زرداری صاحب ایک خاندانی بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں اور ایک روادار شخص ہیں. ٹھیک ہے. تو زرداری صاحب کی ڈپلومیسی جو ہے وہ بڑی زبردست ہے اور وہ کسی سے بھی بگاڑ نہیں چاہتے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ سب کو ساتھ لے کے ہم چلیں اور ملک کی بہتری کے لیے کام کریں اور ڈائلاگ سے کریں، بجائے اس نہیں کہ ایک دوسرے کے سروں میں ڈنڈے ماریں اور کلاڑے ماریں. ملک کا جو ایشو ہے، نیشنل انٹرسٹ جو ہے، اس میں بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ اس ایجنڈے پہ چلا جائے. تمام پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس ملک کی محب وطن پارٹیز ہیں اور اس میں اگر کسی جگہ کوئی لیڈرشپ کا ایسا گیپ آ گیا کہ غیر ذمہ دار لیڈر کسی جگہ کوئی آ گیا تو اس کو روکنے کے لیے، اس کو سمجھانے کے لیے اس کے ساتھ بیٹھا جائے. لیکن بدقسمتی سے عمران خان صاحب اس قسم کے وہ ڈل دماغ کے بندے ہیں کہ وہ انڈیا کے پرائم منسٹر سے کہتے ہیں میں ہاتھ ملاؤں گا، امریکہ کے آگے جو ہے وہ جھکوں گا، ادھر آگے نعرے لگاؤں گا کہ امریکہ کے بڑے مخالف ہوں، لیکن عملی طور پہ جو وہ کہیں گے وہ میں پورا کروں گا. لیکن جو ملک کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ انہوں نے صرف ایک پوائنٹ پہ کہ چور ڈاکو بس اسی پہ ڈھول بجا کے لوگوں کو اپنی کی طرف متوجہ کرنا ہے اور اس چیز پہ انہوں نے سٹینڈ لیے ہوئے ہیں، کسی سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں ہے. 4.5 سال کی ان کی جو گورنمنٹ تھی آپ دیکھ لیں کہ مایوس کن گورنمنٹ تھی. ابھی انہوں نے ایک جھوٹا بیانیہ بنا کے لوگوں کو تو پھر بے وقوف بنانا شروع کر دیا، لیکن وہ اس پہ بات نہیں کرتے کہ 4.5 سال میں جو گورنمنٹ تھا میں نے اس ملک کے لیے کیا کیا، میں نے عوام کے لیے کیا ڈیلیور کیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں اور ان کو روکنے کے لیے اور ملک کو بہتری کے لیے لے جانے کے لیے آصف علی زرداری کی شخصیت کی ہمیں ضرورت ہے. کیونکہ اس سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو ایک کریکٹر گزرے ہیں نوابزادہ نصر اللہ صاحب، ان کا ہوتا تھا جب بی بی اور میاں نواز شریف میں
جو ہے وہ بہت زیادہ دوری ہو جاتی تھی، تو نوابزادہ صاحب جو ہے دونوں سائڈوں پہ جا کے کول ڈاؤن کرتے تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان جو اتحاد ہوا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آگے بڑھیں گے اور ان سے یہ پوچھنا چاہیں گے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ جو اتحاد کیا ہے وہ کیا اس وجہ سے کیا ہے کہ پنجاب میں ان کی جو سیاست کم ہو چکی ہے یا کھو چکی ہے اس کو بحال کرنے کے لیے؟ جی سردار صاحب۔ نہیں دیکھیں نا، نون لیگ کے ساتھ جو الائنس ہے ہمارا، ابھی تک یہ الیکشن الائنس تو ہے نہیں جی کہ الیکشن الائنس ہو تو پھر ہم کہیں کہ ہم پنجاب میں جو ہماری کمزوری آئی ہے ہم اس کو بحال کریں گے۔ ابھی تک تو صرف یہ ہے کہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ خان صاحب نے اس ملک کو جس سٹیج پہ پہنچا دیا تھا، وہ ٹائم ایسا تھا، بڑی نازک صورتحال تھی، اس وقت مجبوری تھی کہ نون لیگ سے الائنس کیا جائے اور خان صاحب سے جان چھڑائی جائے۔ گو کہ وہ اب سیاسی طور پہ جو سمجھدار لوگ ہیں یا عام پبلک ہے وہ کہتی ہے انہوں نے بہت بڑی خرابی کی ہے، انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، عمران خان کو ٹائم دینا چاہیے تھا۔ اور اس وقت صورتحال یہ تھی کہ عمران خان کی تو کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کا کوئی ٹکٹ لینے کے لیے تیار نہیں تھا، بہت بری صورتحال تھی، انہوں نے ڈیلیور تو کچھ کیا نہیں۔ لیکن اگر اس وقت پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس وقت یہ ایک سٹانس نہ لیتی اور خان صاحب کو ٹائم دیتے تو شاید صورتحال اس نیج پہ پہنچ جاتی کہ شاید جہاں سے پھر واپس آنا بہت مشکل ہو جاتا۔ ابھی اس دیکھیں نا، اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنے اوپر ایک بہت بڑا بول ڈالا ہے نون لیگ نے اور پیپلز پارٹی نے، اور اس انتہائی مشکل صورتحال میں ہم جو ہے وہ اس میں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جی بالکل سردار صاحب، کوشش تو کی جا رہی ہے اس صورتحال سے باہر نکلنے کی، لیکن لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو اور ٹائم دے دیا جاتا تو پاکستان کی عوام کے سامنے، جس کو عمران خان نے بیوقوف بنایا ہوا ہے اتنے سالوں سے، اس کا اصل چہرہ کھل کے آ جاتا اور سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا۔ جس طرح سے امریکہ کے بارے میں بیانیہ کا استعمال کیا جا رہا ہے یا دوسرے قسم کے جو بیانات دیے جا رہے ہیں عمران خان کی طرف سے، وہ سارے عوام کے سامنے آ جاتے۔ تو آپ لوگوں نے جب اقتدار میں آنے کی کوشش کی یا جو اتحاد کیا، اس کی کیا خاص وجہ تھی کہ نون لیگ کو ہی اقتدار دیا گیا؟ دیکھیں، اقتدار میں آنے کی کوشش نہیں کی، ملک کو بچانے کی کوشش کی۔ اگر ہم اس وقت یہ سٹینڈ نہ کرتے تو خدا نہ خواستہ، میں نے جیسے آپ کو پہلے کہا، ملک کی صورتحال اس سٹیج پہ پہنچ جاتی جہاں پھر پچھتانے کے علاوہ ہمارے پلے کچھ بھی نہ ہوتا۔ باقی خان صاحب نے تو جب وہ اسمبلی سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ایک بیانیہ بنایا امریکہ کے حوالے سے۔ ابھی دیکھیں 4 دن پہلے انہوں نے کہا کہ وہ پرانی بات تھی، وہ تو سیاسی بیان تھا، گزر گیا، چلا گیا۔ اس طرح کے سیاسی بیان وہ دیتے ہیں، لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ جو یہ سارا کچھ سننے کے باوجود بیوقوف بنتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ انہیں سوچنا چاہیے۔ بالکل کہ میں کل بھی ایک ٹی وی پروگرام میں تھا، میں نے وہاں ان سے پوچھا، انہوں نے کہا خان صاحب، تو میں نے کہا جب سے خان صاحب نے سیاست شروع کی ہے مجھے ان کا کوئی لیڈر بتا دے کہ کوئی انہوں نے کسی چیز پہ سٹینڈ لیا ہو اور پھر اس پہ قائم رہے ہوں۔ یہ کبھی نہ ہوا ہو کہ انہوں نے کوئی بات کی ہو پھر اس کو انہوں نے ڈینائی نہ کیا ہو۔ جو بھی 35 پنچر سے شروع ہوئے اور آج جو ہے آرمی چیف پہ اور سال کی ایکسٹینشن، اپنا سال الیکشن تک آ کے ہر بات سے وہ یو ٹرن انہوں نے لیا ہے۔ جی بالکل سردار صاحب، ہر بات سے انہوں نے یو ٹرن تو لیا، لیکن کچھ سورسز کے مطابق ہمیں یہ پتہ چلا کہ عمران خان کے وارنٹ گرفتاری جب ایشو ہوئے ہیں تو زرداری صاحب نے کہا کہ نہیں ان کو گرفتار کرنا، مفاہمت کریں گے۔ تو ایک طرف اتنا اگریشن اور دوسری طرف حکومت کی طرف سے مفاہمت، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو مفاہمت ہے کیا پی ٹی آئی کے اگریشن کو ختم کر پائے گی؟ دیکھیں میرے خیال میں، دیکھیں نا، مفاہمت ان سے ہوتی ہے جو آپ کے بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ اگر لیڈرشپ نے کہا کہ مفاہمت، تو خان صاحب سے مفاہمت، وہ تو نہ سیاسی بندہ ہے، نہ وہ زبان والے بندے ہیں، نہ انہیں کوئی رواداری عزت کا پتہ ہے، تو ایسے بندے سے کیا مفاہمت ہوگی؟ میرے خیال میں اگر حکومت کی یہ پالیسی ہے تو اس پہ ضرور سوچنا چاہیے۔ اور ابھی کیونکہ زرداری صاحب بھی، ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کافی ٹائم بعد اسلام آباد آئے ہیں، ہماری ان سے ملاقاتیں ہوں گی تو ہم ضرور ان کو یہ کہیں گے۔ ویسے وہ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں، ہماری لیڈرشپ ہے، وہ جو سمجھتے ہیں شاید وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ سکتا، لیکن اس کے باوجود ہم اپنی رائے ضرور دیں گے کہ اس مفاہمت کو چھوڑ دیا جائے۔ کیونکہ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی کے ساتھ تو ہمیشہ سے پراپوگنڈا کیا جاتا رہا، ہمیشہ ہمیں جو ہے کرپٹ بنا کے پیش کیا جاتا رہا، اور آج تک کبھی کوئی کرپشن ثابت بھی نہیں ہو سکی، لیکن ایک خاص ایجنڈے کے تحت سارا گند ہمارے پہ اچھالا جاتا رہا۔ تو ان کے جو کرتوت ہیں ان کو کیوں نہیں سامنے لایا جاتا رہا؟ ان کے تو اتنے ڈھیر سارے، ابھی یہ گھڑی والا، یہ تو ایک چیز سامنے آئی ہے، یہ جو سب سے بڑے بنے ہوئے ہیں، انہوں نے ہر کام الٹا کیا ہے۔ نیشنل اسمبلی میں آپ دیکھیں ڈپٹی اسپیکر جو سوری صاحب
سب سے بڑے جو ہے وہ آنیسٹ اور عمران خان کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں. انہوں نے اتنے لوگوں کو ٹھونس دیا ہے کہ ان کے بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے, ان کو تنخواہیں دینے کے لیے ٹائم نہیں ہے. وہ پپس میں جاتے ہیں. پہلے سوری صاحب کے دور میں تو وہ اپنا ڈیوٹی پہ بھی نہیں آتے تھے. ابھی وہ ڈیوٹی پہ یہ آتے ہیں کہ آگے بیٹھ جاتے ہیں, چیئر ہے نہیں, بیٹھنے کی جگہ ہے نہیں, اور ملک کے اوپر انہوں نے مسلط کیا ہے. کروڑوں روپے ہر مہینے کے طور پہ جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کمزوری ہے, ان چیزوں کو سامنے لانا چاہیے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو سامنے آنا چاہیے. جو گوسٹ ورکرز ہیں, جو گھروں میں بیٹھتے ہیں لیکن اس کی سیلریز لیتے ہیں, یہ بہت زیادتی ہے پاکستانی عوام کے ساتھ بھی اور پاکستان کے ساتھ بھی, کہ آپ پاکستان کی عوام کا ٹیکس کا پیسہ تو کھاتے ہیں لیکن آپ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر آپ نے پیسہ کھانا ہے, آپ نے سیلریز کھانی ہے, تو آپ کو آگے بڑھنا چاہیے اور آگے کام بھی کرنا چاہیے. سردار صاحب, ایک سوال میڈیا کی زینت بنا رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کو اسٹیبلشمنٹ نے اکٹھا کیا. کیا آپ اس کی تردید کرتے ہیں؟ دیکھیں, میرے لیول کی بات نہیں ہے, اب میں اس کی تائید کروں یا تردید کروں. خان صاحب کا جو غصہ ہے اسٹیبلشمنٹ پہ, وہ یہ ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں آپ نے میری سپورٹ نہیں کی. اسٹیبلشمنٹ نے کہا ہم نیوٹرل ہو گئے, انہوں نے اکٹھا نہیں کیا. جتنا 4.25 سال تک خان صاحب کی گورنمنٹ چلی, اسٹیبلشمنٹ خان صاحب کو بچاتی رہی. اب آ کے وہ تھک گئے اور وہ سائیڈ پہ ہو گئے. انہوں نے کہا پولیٹیکل کام جو ہے, جو پولیٹیشین ہے وہ خود کریں. تو اس میں خان صاحب کا جتنا غصہ ہے وہ کہہ رہے ہیں چوکیدار ہے, چوکیدار کا کام نہیں تھا ان کو روکنا, کیونکہ خان صاحب میں تو ایک بہت بڑی فرونیت ہے. نہ وہ اپنے ایم این ایس سے بات کرتے ہیں, نہ وہ اپنے الائز جو ہیں ان سے بات کرتے ہیں, نہ کسی سے وہ ہاتھ ملا کے راضی ہیں. تو جب بھی یہ ہوا تو ان کو ایک سپورٹ ملی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. اس کی وجہ سے ہر دفعہ چاہے اپنا سینٹ چیئرمین کا ہوا, چاہے کوئی عدم اعتماد کی بات ہوئی, چاہے کوئی اور قانون سازی ہوئی, خان صاحب کی تو اکثریت ختم ہو چکی تھی. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی عزت کی وجہ سے ایم این ایز نے, سینیٹرز نے ان کو ووٹ دیے اور خان صاحب بچتے رہے. اور خان صاحب کا سارا غصہ اس پہ ہے کہ جی اب پھر انہوں نے مجھے کیوں نہیں بچایا, کیونکہ وہ محب وطن تو تب ہی ہیں جب وہ خان صاحب کو بچاتے رہیں. جس دن وہ نیوٹرل ہوں گے, خدا نہ خواستہ ان پہ دیکھیں کیسے کیسے الزامات انہوں نے لگا دیے. اسٹیبلشمنٹ نے اکٹھا نہیں کیا, اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو نیوٹرل کیا کہ وہ کسی طرح بھی کسی سیاسی محاذ میں حصہ نہیں لیں گے, بلکہ اپنا کام ہے جو کریں گے. اور یہ میں کہتا ہوں ملک کے لیے بہت خوش آئند ہے, کیونکہ ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے. جی بالکل, آپ نے درست فرمایا, ملک کے لیے بہت خوش آئند ہے, ہر ادارے کو اپنا کام کرنا چاہیے. اور عمران خان صاحب کو بھی چاہیے کہ کسی اور کا سہارا لینے کی بجائے ایسے کام کریں کہ عوام آپ کو سپورٹ کرے, اور پاکستانی جتنی بھی پبلک ہے وہ آپ کو ووٹ دے کے اقتدار میں لے کے آئے, نہ کہ آپ کسی کی منتیں کر کے تو آپ اقتدار میں آئیں. بلاول بھٹو کی اگر بات کی جائے تو بلاول بھٹو کو آنے والے الیکشنز میں وزارت عظمیٰ کا امیدوار سمجھا جاتا ہے. تو سردار صاحب, آپ لوگوں نے ان کو فورن منسٹر کیوں بنایا؟ کیا شاہ محمود قریشی صاحب کی ضد میں, کیونکہ پارلیمنٹ میں ان کے ساتھ کوئی ان کی جھڑپ ہوئی تھی, اس وجہ سے بنایا, یا کوئی اور ریزن ہے؟ دیکھیں, شاہ محمود قریشی کا لیول ہی نہیں ہے بلاول بھٹو کا. بلاول بھٹو ایک اور ٹائپ کا بندہ ہے, ایک لیڈرشپ کی جو ہے ایک گھرانہ ہے اس میں سے وہ نکل کے آ رہا ہے. بلاول بھٹو کے خاندان نے اس ملک کے لیے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں. اور شاہ محمود قریشی بے, اب میں اس پہ کیا بات کروں, وہ تو ہر ڈکٹیٹر پہ ان کے بزرگ جو ہیں وہ ان کے ڈکٹیٹروں کے ساتھ کھڑے رہے, خود بھی یہ کھڑے رہے. تو وہ 85 کے الیکشن میں تو شاہ محمود قریشی اور بلاول بھٹو کا کوئی جوڑ نہیں بنتا. بلاول بھٹو جو ہے ان کی نسل جو ہے اس ملک پہ قربان ہوئی ہے, اور بلاول بھٹو کو اس لیے بنایا گیا کہ ان کا وہ ایک جو ہے جب فارن منسٹر بنیں گے, ایک تو شہید ذوالفقار علی بھٹو فارن منسٹر تھے, ایک ان کی لیگیسی جو ہے وہ فالو ہوگی, اور نمبر 2 یہ ہے کہ وہ جب دنیا میں ہائی لیول کی لیڈرشپ سے میٹنگز کریں گے, ان کو ملیں گے, ان کی شخصیت پالش ہوگی, اور ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ وہ آنے والے اس ملک کے پرائم منسٹر بنے اور کامیاب پرائم منسٹر بنے, اور اس ملک کو اس مشکل صورتحال تھے جب دنیا ایک گلوبل ولیج ہے اور ہم بالکل اکیلے ہوئے تھے, اس میں سے نکالیں. تو بلاول بھٹو نے آپ دیکھیں کہ وزیر خارجہ کی حیثیت سے بھی اس ملک کے لیے بڑا ڈیلیور کیا ہے. ان کی جو ہمت اور محنت ہے وہ آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے کہ ہم دنیا میں جو تنہائی کے شکار تھے, اب اللہ کے فضل و کرم سے وہ ہماری تنہائی دور ہو گئی ہے, اور مختلف کنٹریز جو ہیں, مختلف لیڈرشپ جو ہے وہ ہماری بات سننا شروع ہو گئی ہے, اور ہم نے ان سے ڈائلاگ شروع کر دیا. ہم کسی بلاول بھٹو کی پالیسی کی وجہ سے کسی ایک دھڑے میں نہیں ہے, نہ ہم امریکہ کے غلام ہیں, نہ ہمارا رشیا سے ہے, نہ ہمارا
کسی اور سے ہے، بلکہ ہم برابری کی بیس سے سب سے ڈائلاگ کریں گے. امریکہ سے جب بات ہوگی ان سے کریں گے، برابری کی بیس پہ رشیا سے کوئی کرنی ہے ان سے کریں گے، ایران سے کریں گے، چائنا ہمارا دوست ہے ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے، ان سے کریں گے. ہم نے اپنا جو عزت ہے، اپنا جو دفاع ہے، اپنا جو مقام ہے، اس کو جو ہے ہم نے جو ہے وہ اوپر رکھنا ہے اور باقی چیزوں کو نیچے رکھنا ہے. ٹھیک ہے سردار صاحب، آپ کی طرف آخری کوشچن کی طرف آؤں گی، پھر انشاءاللہ پروگرام کی کلوزنگ کی طرف بڑھیں گے. عمران خان صاحب ایک موقف دیتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں آنے کے لیے بیرونی قوتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو پھر وہ کون سا ملک ہے، وہ کون سی بیرونی قوت ہے، یا وہ کون سا بیرونی ہاتھ ہے جو ہیلپ کرتا ہے سیاست میں آنے کے لیے؟ یہ بات کرتے ہیں تو خان صاحب کو بتا دینا چاہیے کہ وہ جب اس ملک کے پرائم منسٹر بنے تو کس بیرونی قوت نے، کون سے بیرونی طاقت نے انہیں اس ملک کا پرائم منسٹر بنایا. تو میرا خیال ہے چھپانا نہیں چاہیے، اس کو اوپن کر دینا چاہیے. ویسے بھی وہ جھوٹ بولنے کے تو عادی ہیں، کیونکہ وہ بغیر کسی وجہ کے جو ہے جس کا مرضی وہ نام لے لیتے ہیں. جیسے ابھی FIR پہ انہوں نے کہا فلانا جرنل فلانا فلانا، اور آپ کے سامنے وہ CNN تھی یا BBC کی اینکر تھی، انہوں نے ان سے بار بار پوچھا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے، تو پروف ان کے پاس تھا نہیں. وہ پھر کہتے تھے میں آپ کو بیک گراؤنڈ بتاؤں گا، کیونکہ کہانیاں ڈالنے کی انہیں عادت ہے، لمبی کہانی ڈال کے آتے ہیں، شوق ہے بولنے کا، اور اول پھول جو آتا ہے وہ بولتے رہتے ہیں. تو خان صاحب کو چاہیے کہ کوئی ایک اور جھوٹ بول دیں کہ انہوں جو ہے کون سے ملک نے جو ہے اس ملک کا پرائم منسٹر بنایا. باقی آپ کے سامنے ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب اس ملک کے پرائم منسٹر بنے تو ان کو 13 پولیٹیکل پارٹیز نے اس ملک کا پرائم منسٹر بنایا، ان کو کسی بیرونی طاقت نے اس ملک کا پرائم منسٹر نہیں بنایا. اور آنے والے ٹائم پہ انشاءاللہ بلاول بھٹو اس ملک کا پرائم منسٹر بنیں گے تو پاکستان کی عوام انہیں اس ملک کا پرائم منسٹر بنائے گی. کوئی بیرونی طاقت جو ہے یہاں پہ پرائم منسٹر نہیں بناتی. خان صاحب کی اپنی رائے ہے، وہ اس پہ کھل کے بتا دیں کس نے انہیں بنایا تھا تو ہم بھی اس پہ کوئی بات کرنے کے قابل ہو جائیں. جی بالکل سردار صاحب، ہم اسی چیز کی امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں بیرونی قوتوں کا ہاتھ نہ ہو اور وہی اقتدار میں آئے جس کو عوام پسند کرتے ہیں یا عوام چاہتے ہیں کہ وہ آئیں، اور وہ عوام کی بات سنیں، عوام کے مسائل کو حل کریں. ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی. آج ہمارے ساتھ موجود تھے سردار سلیم حیدر خان صاحب، اسپیشل اسسٹنٹ ہیں پرائم منسٹر پاکستان کے اور سابقہ ڈیفنس منسٹر، پاکستان پیپلز پارٹی راولپنڈی ڈویژن کے صدر بھی ہیں. سردار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام میں ہمیں وقت دیا. ناظرین اجازت دیجیے، اللہ حافظ.